औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे। जब करबला का वाक़या हुआ तो उसमें एक इमाम ऐसे थे, हज़रत इमाम हुसैन के जो बेटे थे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन बीमारी के बावजूद भी वो उस जंग में मौजूद थे। लेकिन उन्हें लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी नहीं थी, बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें हज़रत इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं दी जंग में शामिल होने की, लेकिन वो उस मैदान में मौजूद थे। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन की बारी आई जाने की और तमाम जितने भी थे असहाब थे, अहले बैत थे, शहीद हो चुके थे, तो हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास तशरीफ़ ले आए और उन्हें अपनी अंगूठी दी और उन्हें चंद वसीयतें की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त अपने बाबा से पूछा कि आप मुझे भी जंग की इजाज़त दें ताकि मैं भी इसमें जो है शहादत हासिल कर सकूं। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मना कर दिया कि नहीं, हमारा इम्तिहान जो था वो हम दे चुके हैं, लेकिन जो आपका इम्तिहान है आगे वो हमसे भी ज़्यादा है। आपने अपनी माँओं बहनों के साथ रहना है और हर जो मसाइब हैं, तमाम जुल्म हैं, वो देखना है, उन पर सब्र करना है। वो इम्तिहान इन इम्तिहानों से भी बढ़कर होंगे। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हज़रत इमाम हुसैन ने कुछ नसीहतें की, कुछ बताया उन्हें, और फिर वहाँ से उन्होंने उनके खेमे से रुखसत की इजाज़त ली। जब हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए, बीवियों को जिस तरह से फिर बाद में असीर बनाया गया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ बीमार इतने थे, वो शिद्दत में थे कि वो चलने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें भी असीर बनाया गया, कैदी बनाया गया, उनके गले में और तोप डाला गया और उनकी हाथों और पेड़ियों में बेड़ियां डाली गई और फिर उन्हें वो सब कुछ देखना पड़ गया जो कि हम नहीं चाहेंगे अगर हम देखें। वो तो इतनी अजीम हस्तियां थी, और अगर हम अपने आप को तसव्वुर कर लें कि हमारी माएँ बहनें बेटियां उनके साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ हो, उन्हें कैदी बनाया जाए, इस असीर बनाया जाए, इस तरह के जुल्म सितम किए जाएं, तो हम ये नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ें हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों से देखना था और ये उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था जो अल्लाह ताला ने उनसे लिया। और यहीं से ही अब देखें कि एक नस्ल थी जो चलनी थी, यजीद की देख लें। अब हम देख लें यजीद की नस्ल कहाँ है, यजीद का ख़ानदान कहाँ है, कहीं पर भी उसका नामो निशान मौजूद नहीं है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उस टाइम पर जो कुर्बानी दी और लोगों ने जितना चाहा कि उनकी नस्ल को, उनके नामो निशान को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने वहीं से ही उनकी नस्ल चलानी थी आगे इस दुनिया में। मोहम्मद था, उसे बरकरार रखना था और ता क़यामत तक वो चीज़ रहेगी, तो उसे कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं कर सकेगी। हुसैन का नाम तब भी था, हुसैन का नाम अब भी है, हुसैन का नाम हमेशा तक क़यामत रहेगा। लेकिन यजीद जो उस वक्त हाकिम बना बैठा था और उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, वो नाम मिट गया, ख़त्म हो गया। और आज आप देखें कि यजीद इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों का नाम यजीद रखा होगा, किसी का नाम भी यजीद नहीं है। और आप देख लें हुसैन, हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, कितने लाखों करोड़ों अरबों बच्चों के नाम हुसैन पर हैं। आज हमने बात भी इसी पर करनी है कि जिस इमाम ने करबला के बाद भी करबला ख़त्म नहीं हुई और वो एक चीज़ जारी रही और उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, लेकिन वो इस कदर मजबूर और बेबस थे कि वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर सके। जब कैद से उन्हें रिहा किया गया और वो मदीना तशरीफ़ ले आए, तो उनका मामूल ये होता था हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि वो हर रोज़ रोज़ा रखते थे, हर रोज़ रोज़ा रखते थे। लेकिन जब अफ्तार की बारी आती थी तो आपके सामने खाना पानी सब कुछ मौजूद होता था, लेकिन आप इतना रोते थे, इतना रोते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। और किसी ने जब पूछा कि
آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ اور جب وہ کھانا ان کے سامنے آتا تھا تو وہ بالکل کھا نہیں سکتے تھے، وہ بہت شدت سے رونا شروع کر دیتے تھے، اور انہیں وہ وقت یاد آ جاتا تھا جب ان کے بھائی باپ، جو ان کے تمام اہل بیت تھے، انہیں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، کہ اس ٹائم انہیں یہ چیزیں نہیں ملیں، اور اس ٹائم وہ بھوکے پیاسے شہید ہوئے، تو اس چیز پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور جو ظلم جو ستم ان پر ڈھائے گئے ان کو یاد کر کر کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کا اصل نام علی تھا، لیکن انہیں زین العابدین کیوں بلایا جاتا ہے یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ حضرت امام زین العابدین بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ متقی تھے، بہت زیادہ پرہیزگار تھے، تو اسی وجہ سے انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، اسی بیس کی بنیاد پر۔ اور حضرت امام زین العابدین بہت زیادہ فرائض تو ادا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ نوافل کا پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ایون کہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین وضو کرتے نماز کے لیے، تو جیسے ہی وہ نماز کا وضو کر رہے ہوتے تو اس کے بعد جو ان کا رنگ ہوتا وہ زرد ہونے لگ جاتا اور ان پر ایک کپ کپی سی طاری ہونے لگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی ایسی کیفیت کیوں ہونے لگ جاتی ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے بتایا کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں نماز جو پڑھنے جا رہا ہوں، میں کس پاک ہستی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، مجھے وہ خوف اور جو میری کیفیت ہو جاتی ہے، یہی سوچ کر ہی میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور مجھے محسوس ہونے لگ جاتا ہے وہ احساس، وہ جذبات کہ میں اپنے رب کے سامنے اب حاضر ہوں گا۔ تو اس ڈر سے، اس خوف سے میری جو کنڈیشن ہوتی ہے ایسے ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ لیں، سبحان اللہ، وہ تو اتنے پرہیزگار، اتنے عبادت گزار، انہوں نے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنے بڑے بڑے آزمائشیں، امتحان ان سب سے گزرے، اور ہم کتنے بدبخت ہیں، کتنے معمولی، ہمارے صرف گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں پتہ نہیں بہت ہی کم گنی چنی ہوں گی، لیکن اب دیکھیں ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم وضو کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو، یا ایون کہ ہم ایسا کچھ سوچ بھی رہے ہوں، ایسا کچھ ہماری دماغ میں بھی نہیں ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، اور وہ عظیم ہستیاں جو کہ بالکل پاک ہیں، اور جو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، وہ اپنے رب سے اتنا زیادہ خوف رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ آپ دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے وہ گزرے، کتنی بڑی بڑی، یہ پتہ نہیں حضرت امام زین العابدین کی شان ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کو فیس کیا ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو ان کی پھوپھی زینب تھیں، بہت زیادہ نوافل پڑھا کرتی تھیں، تہجد گزار تھیں، بہت زیادہ نوافل پڑھا کرتی تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کے سفر میں جب ہمیں اسیر بنا کر لے جایا جا رہا تھا، تو میں نے اپنی پھوپھی کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک تو بھوک پیاس، اپنے غموں اور ایک سفر کی اتنی زیادہ زیادتی، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ بیٹھ کر بھی نوافل ادا کرتی تھی، وہ نوافل اپنے چھوڑتی نہیں تھی۔ اس طرح کی کنڈیشن ہوتی تھی کہ انہیں جو اہل بیت تھے انہیں ایسے مشکل راستوں سے سفر کروایا گیا، ایسے راستوں سے گزارا گیا جان بوجھ کر، حالانکہ شارٹ کٹ بھی تھے، بہت سارے راستے شارٹ کٹ بھی تھے، لیکن اہل بیت کو لمبا راستہ اختیار کروایا گیا جہاں پر آبادی بہت زیادہ تھی، اور طویل سفر کروایا گیا، ظلم کی اتنی بڑی زیادتی کی گئی۔ بی بی شہر بانو، بی بی زینب اور امام زین العابدین کو ایک ہی اونٹ پر باندھا گیا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی محرم ہے، بس محرم کے وہ 10 دن ہم نے دستور کے طور پر گزار لیے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں اس چیز کو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں، کیونکہ کربلا تو اس ٹائم پہ ختم ہو گئی، لیکن کربلا سے بڑی کربلا تو اس کے بعد چلنی تھی، وہ تو شہید ہو گئے جنہوں نے ہونا تھا، لیکن آگے دیکھیں کہ ہماری بیویوں کے ساتھ
ہمارے جو اہل بیت کی عورتیں تھیں اور امام زین العابدین نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا. اس کے بعد کے واقعات اتنے سخت ہیں اور اتنے سخت ان کے ساتھ واقعات ہوئے جو انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بی بی زینب نے کس طرح سے ان کی جرأت، ان کی ہمت، کیونکہ وہ ایک ایسے خاندان کی بیٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرتی طور پہ وہ چیز عطا کی ہوئی تھی، ورنہ اتنا سب کچھ فیس کر لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین کی عادت ہوتی تھی کہ وہ جو غریب تھے، مساکین تھے، ان کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. اچھا، وہ ہمیشہ خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ جو ہے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں دینا چاہیے. رات کے اندھیرے میں کس لیے دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ کیونکہ اس میں دنیا کا دکھاوا نہیں ہوتا، دنیا کا دکھاوا بھی نہیں ہوتا، اور جو چیز ہم رات کے اندھیرے میں دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے. دوسرا، آپ جسے صدقہ دے رہے ہیں اس سائل سے پہنچنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. صدقے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، اور حضرت امام زین العابدین بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. امام زین العابدین کتنے زیادہ پرہیزگار تھے اور عبادت گزار تھے، اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. حضرت امام زین العابدین بہت لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ، مطلب ان کی نماز بہت زیادہ طویل ہوتی تھی، اور اتنی طویل ہوتی تھی کہ آپ اس دنیا کو، ہر چیز کو بھول جاتے تھے، اس نماز میں اس قدر گم ہو جایا کرتے تھے. حضرت امام زین العابدین جب مدینے واپس تشریف لائے تو مدینے سے باہر ہی انہوں نے ایک اپنی چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور وہاں پر وہ رہتے تھے، بالکل دنیا سے بے خبر ہو کر. حضرت امام زین العابدین اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر رہے تھے کمرے میں، اور ساتھ میں ہی نا جہاں پر وہ نماز ادا کر رہے تھے تو ساتھ میں چھوٹا سا بچہ وہ بھی لیٹا ہوا تھا. اچھا، حضرت امام زین العابدین بہت مشغول ہو جاتے تھے نماز پڑھتے پڑھتے، تو اتنے میں کہیں سے آگ لگ گئی، پورے گھر کو آگ لگ گئی. اب حضرت امام زین العابدین کو نہیں پتا کہ گھر میں آگ لگی، مطلب وہ نماز میں اتنے گم تھے. اس کے بعد لوگوں کو جب پتا لگا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب لوگوں نے آگ بجھانا شروع کر دی. کسی نے بچے کو بچایا، کسی نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. جب یہ سب کچھ کرا ہو چکا تو حضرت امام زین العابدین کی نماز ختم ہو گئی. جب انہوں نے ارد گرد دیکھا کہ سب کچھ راکھ اڑ رہی ہے، جل چکا ہے اور سب بندے اکٹھے ہیں، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، تو آپ تو نماز پڑھ رہے تھے. حضرت امام زین العابدین کی عبادت گزاری کی آپ یہ کیفیت دیکھیں کہ پورے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بچہ ان کے پاس میں لیٹا ہوا ہے، لیکن انہیں یہ تک نہیں پتا چلا کہ گھر میں آگ لگی ہے اور اس آگ میں میرا بچہ بھی موجود ہے، میں نے اسے بچانا ہے. وہ بالکل باخبر ہو گئے. ہم تو دیکھیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پاس سے بھی گزرتا ہے نا تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کوئی پاس سے گزرا ہے، کسی کی کوئی بات چل رہی ہے، کوئی گپے شپے ہو رہی ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ہم فوراً ہم پڑھ تو نماز رہے ہوتے ہیں جو ہمیں رٹی ہوئی ہے، لیکن ہمارا جو دماغ ہوتا ہے، جو ہمارا ذہن ہوتا ہے، وہ ان باتوں کی طرف ہوتا ہے. ہم بالکل، نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ملاقات نہیں ہوتی. آپ روح بروح اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ نماز میں دیکھیں آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے، ہم تو یہ ہوتا ہے نا رٹی رٹائی نماز کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس نماز میں ہم کہہ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا، بس ایک رٹا رٹایا بالکل سبق کی طرح ہمیں یاد ہے، اور ہم نے اسی طرح سے وہ چیز رٹ لینی ہے، اور ہم نے قیام کرنا ہے، سجود کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، اور جی سلام پھیرنا ہے، بس یہ چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں، تو ہم نے یہی کچھ ہی کرنا ہے. لیکن اصل جو ہمارا روح کا کنیکشن ہوتا ہے، ہمارے دماغ کا کنیکشن ہوتا ہے، کیا وہ کنیکشن ہمارا اتنا بلڈ ہو چکا ہے کہ ہم اس دنیا سے بے خبر ہو جائیں اور وہ کنیکشن ہمارے رب کے ساتھ جڑ جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بھی نصیب نہیں کرتے، یہ بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں.
اور آپ یہ دیکھ لیں حضرت امام زین العابدین کی جو زندگی ہے، اس زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے اگر آپ ان کی زندگی پر غور کریں۔ حضرت امام زین العابدین کے لیے جو آگے کا عرصہ ہے جو انہوں نے زندگی کا گزارا، وہ رو رو کے گزارا۔ کربلا کے بعد کا ان کا جو واقعہ تھا، ایسا واقعہ تھا کہ ان کی زندگی نارمل نہیں ہو سکی۔ وہ روز، ہر وقت، ہر لمحہ جو ان کے باپ کے ساتھ، جو ان کے بھائیوں کے ساتھ، جو ان کے چچا کے ساتھ، جو ان کے کزن تھے ان کے ساتھ، جو ان کے اصحاب کے ساتھ، جو ان کی ماؤں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ اس چیز کو کبھی بھول ہی نہیں سکے۔ اور یہ ایسی چیزیں تھیں جو انسان واقعی نہیں بھول سکتا۔ یہ تو پتہ نہیں وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے وہ اس چیز سے نکلے اور سروائیو کیا، اور انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، اور جیسے ہی محرم گزرتا ہے ہماری زندگیاں نارمل روٹین میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ قربانی اتنی بڑی قربانی تھی۔ جو مسلمان تھے انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس چیز کو ہم اتنا جلدی بھول جائیں۔ یہ ہر سال، ہر لمحہ سال میں صرف مخصوص دن نہیں ہے جب آپ نے انہیں یاد رکھنا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ ان کی قربانیوں کو لازمی یاد رکھیں، جن کی وجہ سے اسلام زندہ ہے اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں اس مقام پر۔ کیونکہ اگر ان کی یہ قربانی، یہ سب کچھ نہ ہوتا اور انہوں نے اس ٹائم پر یہ چیز فیس نہ کی ہوتی، تو آج ہم مسلمان میرے خیال میں ختم ہو چکے ہوتے۔ اب بس اس چیز پر قائم رہنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہمیشہ جو اسلام نے ایک ہمیں دیا ہے نا، ایک پاتھ دیا ہے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔